बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल न्यूज़ के मौजूद नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ओपल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ऊँटों के बारे में है। ये वीडियो तवील और लंबी हो सकती है, जिसमें आप जान पाएंगे कि ऊँट कैसा जानवर है, ऊँट क्या खाते हैं, ऊँटों की कितनी अक़साम है, ऊँटों का ज़िक्र कुरान पाक में कितनी सूरतों में कितनी बार आया है, ऊँट सांप क्यों खाता है और ऊँट गुस्सीला जानवर है या इंसान दोस्त। और सबसे अहम बात यह कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने की तलकीन क्यों की है। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज़ या रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये 15 दिन बगैर कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। ऊँट सवारी के काम भी आता है और इसे इंसान कम से कम 3000 साल से सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऊँटों को रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन सवारी समझा जाता है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.4 करोड़ ऊँट पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीका के ममालिक, जिनमें सोमालिया, सूडान और मौरितानिया शामिल हैं। ऊँट की एक ख़ास किस्म जिसे बाकड़ी ऊँट कहा जाता है, इनकी तरह दुनिया में सिर्फ 14 लाख के करीब रह गई है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऊँटों की तादाद ज़्यादातर सिंध, बलूचिस्तान के अंदरूनी और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसे सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँटों की 2 अक़साम हैं, जिनमें अरबी और बख्तियारी ऊँट शामिल हैं। अरबी ऊँटों की एक कोहान जबकि बख्तियारी ऊँटों की 2 कोहान हुआ करती हैं। ऊँट बहुत भारी बोझ भी उठाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज भी इनसे रेगिस्तानी इलाकों में माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल करना आम सी बात है। ऊँट गुस्से का बहुत तेज़ और बदला लेने वाला जानवर है। अरब लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये यकीनन एक हलाल जानवर है और ऊँटनी का दूध और गोश्त सेहत के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि गाय के दूध से लाख दर्जे बेहतर है। ऊँट को कुर्बानी में सबसे ज़्यादा अफजल, फिर गाय को और फिर बकरे को माना जाता है, या फिर ऊँट या गाय में कुर्बानी के लिए हिस्सा डालना भी बेहतर है। एक बालिग ऊँट का वज़न 700 किलोग्राम तक हो सकता है। ऊँट तकरीबन 2 मीटर या इससे भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। ऊँट के पाँव की बनावट रफ्तार ने इस तरह बनाई है कि ये रेत और पथरीली ज़मीन पर यकसां रफ्तार में चल सकता है। ऊँट की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन वो कारवान में आस्ता आस्ता चलते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी के ताक़ुब या निगरानी पर लगा रहे तो वो कई दिन तक तेज़ दौड़ सकता है। अक्सर ऊँट आग, शेरों, भेड़ियों के झुंड से डरते हैं। ऊँट खुश्की का जानवर है, लेकिन पानी बहुत पसंद करता है। पानी को अपनी कोहान में ज़ख़ीरा करके 15 दिन तक प्यासा रह सकता है। खाने के मामले में ऊँट मुकम्मल तौर पर बेमिसाल जानवर है, क्योंकि सहरा में इसे ऐसा खाना बहुत कम नसीब होता है जो कि आम तौर पर मैदानी इलाकों के जानवरों को नसीब होता है। ऊँट खुश्क और ताज़ा घास को बहुत शौक़ से खाता है, लेकिन खुश्क घास के बजाय ताज़ा घास को खाना ज़्यादा पसंद करता है। ताज़ा घास के साथ साथ चनार के पत्ते और झाड़ियों को भी बड़े शौक़ से खाता है। ऊँट पानी के सिलसिले में भी एक बेमिसाल जानवर है। अगर ऊँट को ताज़ा घास मिले तो इसे 1 हफ्ते तक अपनी कोहान में पानी जमा करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ताज़ा घास खाने के साथ साथ ऊँट अपनी कोहान में पानी जमा करता रहता है, जो कि इसी ताज़ा घास से बनता है। लेकिन जब भी मौसम बहार आता है तो ऊँट एक बड़ी मिकदार में माया अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। ऊँटों का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज़ होता है। सारा खाना पूरा निकल जाता है, आधा हज़म कर लेता है और उसे फिर थूक देता है। ये भी अजीब कानून कुदरत है कि मौसम ख़ज़ां में शुरू होते ही
نر اونٹ بہت متحرک ہو جاتے ہیں اور یہ جارحانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ کسی شخص کو شدید زخمی کر سکتے ہیں کیونکہ اونٹ بہت زور سے لات مارتے ہیں۔ وہ نہ صرف بہت زور سے لات مارتے ہیں بلکہ کاٹتے اور گرجتے بھی ہیں۔ اونٹ بہت جذباتی جانور ہے، اپنے مخالفین سے لڑائی میں مشغول رہتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ پیدا ہونے والے اونٹ کے بچے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوزائیدہ اونٹ کے بچے کا وزن 45 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ پیدائش کے 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد اونٹ کا بچہ ریوڑ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اونٹ یا اونٹنی اپنے بچوں کو 1.5 سال تک کھانا کھلاتا ہے، جبکہ اونٹ کا بچہ 3 سے 5 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اونٹ سخت انتہائی حالات میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف طویل دنوں تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مضبوط ترین ریت کے طوفانوں کا بھی مقابلہ کرنے میں اپنا ثانیہ نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں متعدد بار کئی مقامات پر اونٹ کا ذکر آیا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اونٹ کا ذکر 13 مختلف ناموں سے آیا ہے۔ اونٹ کے لیے ناقہ کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں ان 13 ناموں سے اونٹ کو اس طرح پکارا گیا ہے اور ان کی خاصیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، ابل۔ یہ واحد اور جمع دونوں معنوں میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 144 اور سورہ الغاشیہ میں آیت نمبر 17 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ابل لغت میں بادل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بحیرہ۔ اہل عرب بحیرہ اس جانور یا اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 مرتبہ بچوں کو جنم دے چکی ہو اور جس اونٹنی نے آخری بار نر اونٹ کو جنم دیا ہو۔ بحیرہ اونٹنی کے کان چیر کر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اونٹنی ان کے بتوں کے نام پر ہوتی تھی، اس لیے ان کا دودھ، گوشت اور ان کی اون کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی سواری کرتا تھا۔ اس کا ذکر سورہ المائدہ میں 103 آیت میں ایک بار آیا ہے۔ نمبر 3، بدن۔ یہ لفظ بھی قرآن میں ایک ہی مرتبہ سورہ الحج کی 36ویں آیت میں آیا ہے۔ عرب میں بدن ایسے اونٹ یا جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے بیت اللہ میں لے جائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، بعیر۔ یہ لفظ قرآن میں سورہ یوسف میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ عربی میں بعیر ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 25 اور 72 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور نمبر 5، جمل۔ اس لفظ کا ذکر عربی میں عموماً اونٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الاعراف میں یہ لفظ ضرب المثل کے طور پر ہی آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 6، جملت۔ یہ لفظ بھی جمل کی جمع سے سورہ المرسلت میں تشبیہ کے طور پر 2 زک کی آگ کے لپیٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 7، حام۔ یہ لفظ بھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں استعمال ہوا ہے۔ اہل عرب حام اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے جس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تھا یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اس قسم کے بوڑھے اونٹ کو اللہ کے نام پر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نمبر 8، رکاب۔ اس لفظ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ایسے اونٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 9، صائبہ۔ یہ لفظ بھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں بحیرہ اور
ہام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اہل عرب صاحبہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو کسی منت کے پورا ہونے میں، بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر شکرانے کے طور پر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ لفظ ایسی اونٹنی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے جن سے 10 مرتبہ بچے جنے ہوں اور ہر بار مادہ ہی کو جنم دیا ہو۔ یہ لفظ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں آیا ہے۔ نمبر 10، ضامر۔ یہ لفظ بھی سورہ الحج کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ ضامر عربی زبان میں کمزور سواری کے لیے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 11، اشار۔ قرآن کریم کی سورۃ التکویر کی آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے۔ اشار جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد اشرہ ہے۔ یہ لفظ عربی میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ نمبر 12، ناقہ۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں 7 مرتبہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ جن صورتوں میں ان کا نام آیا ہے، ان صورتوں کے نام یہ ہیں: سورہ الاعراف آیت نمبر 73، سورہ الاعراف آیت نمبر 77، سورہ الصحود آیت نمبر 64، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، سورہ الاشرا آیت نمبر 2، سورہ القمر آیت نمبر 2 اور سورہ الشمس میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ اور نمبر 13، بیمہ۔ اس کا ذکر سورہ الواقعہ میں آیت نمبر 55 میں دوزخیوں کے پانی پینے کی حالت کو پیاسے اونٹ سے تشبیہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ بیمہ عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو پیانا یعنی ایک خاص بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ پانی ہی پانی پیتا چلا جاتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس بیماری کو استسقا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ واقعہ میں آیت نمبر 88 میں کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی مرنے کے بعد؟ جی ہاں ناظرین، ایک مرا ہوا اونٹ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر جراثیم کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس بن رہی ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا مدافعتی نظام خراب ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جلدی بیماری لینے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اونٹ کو سانپ کیوں کھلایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ اس بیماری کے لگنے سے اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک ہی دیکھتا رہتا ہے۔ بیماری کی اس صورت میں اونٹ کو زندہ سانپ کھلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شدید پیاس لگتی ہے اور اسی دوران اونٹ بہت مقدار میں پانی پینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت ہی قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی میں بند کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کے یہ آنسو اونٹ کے عام آنسو سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں سے مختلف اقسام کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا جرقان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن B، C اور آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت جوڑوں کا درد اور دمے جیسی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات کہ یورپ کے کئی ممالک میں اونٹ کے گوشت کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ ایک نہایت غصیلا جانور ہے۔ اونٹ کو جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ اپنے پیٹ سے سرخ رنگ کی کھال نکالتا ہے۔ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے۔
اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود رہتی ہے۔ اونٹ میں یہ بھی خوبی ہے کہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہے اور کبھی بھی جفتی کرنے کے لیے اپنی ماں پر نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے بطور سرما استعمال کیا جاتا ہے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اونٹ کو زمین پر بیٹھے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح کس عیب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اونٹوں کے بارے میں حدیث میں بیان ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین میں سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کہنوں میں جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے جسے غلاف چشم کی وجہ سے اس کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے خود بخود بند ہو جاتے ہیں تاکہ ریت ان میں اندر نہ جا سکے۔ ذرا غور کیجئے کہ اونٹ کے نتھنے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت کر سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت نہاری میں استعمال کیا جاتا ہے اور اونٹ بظاہر ایک سیدھا سادہ سا جانور ہے، لیکن اسی لیے اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیٹی۔ اونٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اونٹ کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ اس کی گردن پر آپ کا پیار، آپ کی تھپکی خالص نہیں ہے تو فوراً ہی اس بات کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اونٹ کے گوشت کے بارے میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے گوشت میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے گوشت میں سے خاص قسم کی بو آتی ہے جسے صرف منہ دھونے سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، تو چلیں آج اس پر بھی کھل کر بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث ارنین کہا جاتا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ارینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے تو ان کی آب و ہوا کے وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو وہ لوگ بیمار ہو گئے۔ آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز فرمایا۔ یہ بدو لوگ بیت المال کے اونٹوں کے پاس چراگاہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے ایک اونٹ بھگا کر لے گئے۔ ان کا تعاقب کر کے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو قتل کرنے کی سزا بھی دی گئی۔ چونکہ وہ لوگ بدو تھے،
ان پڑھ تھے، اس لیے اس حدیث کو زیر بحث لاتے ہوئے بعض ائمہ نے اونٹ کے پیشاب کو پینے کے لیے جائز قرار دے دیا، جبکہ فقہ احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانداروں کا پیشاب انسانوں کی طرح ہی ناپاک ہے اور اس کا پینا بھی ناجائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو خارجی استعمال کے لیے اور اونٹنی کے دودھ کو پینے کے لیے بتایا تھا۔